बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान दसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और अब ताला का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार का कि आज हम 15वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं नाज़रीन। और अभी आप कुछ देर पहले गए हुए थे शेफ़ असद की तरफ, और वो क्या बना रहे थे झटपट, और क्या आपने देखा जो ख़वातीन का देरीना मसला होता है उसको हमेशा से हल कर रहे होते हैं शेफ़ असद आपके लिए। और आज चूँकि हम बात करेंगे 15वें रोज़े के हवाले से भी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज विलादत का दिन भी है, उस पर भी बात करेंगे मौजू पे। और साथ ही मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है जो दूसरा अशरा है, और उसके अलावा आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे यहाँ पे। और आपको मालूम है कि हमारे पास जी मुख्तलिफ़ मेहमान और उलमाए कराम भी सेट पर होते हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन बिफोर गोइंग इट, जाने से पहले आज के जी आउटफिट की भी बात करेंगे। आज का ब्यूटीफुल सा आउटफिट जी बड़ा ही मज़े का बनाया गया है जी, ख़ास तौर पे हमारे सेट के लिए बहुत सारे हमारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आज का ब्यूटीफुल जी आउटफिट हमें भेजा है जी बुशरा शकील ने, और इनका होम स्टूडियो है जी, आपके पास नीचे उसका एड्रेस भी आ रहा होगा, आप जाइए जाके जो आपको पसंद आए जी अपना आउटफिट वो जाके जल्दी जल्दी बनवा लीजिए। ईद में वैसे भी 15 दिन रह गए हैं, अब 15 रोज़ा हो गया और अब एक एक दिन करके कम होंगे रोज़े, तो बहुत तेज़ी से रमज़ान का महीना ये आया, मुबारक महीना, और अब हमसे रुखसत ले रहा है ये महीना, जो मुबारक महीना है, जो हमारा मेहमान है, जो हमारा पसंदीदा महीना है। सो बात करेंगे जी और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, आपसे आपकी कॉल्स भी लेंगे। सवाल चल रहा है जी, सवाल कल भी पूछा था, स्क्रीन पर आपके पास नंबर भी आ रहा है 0213413441 हमारा नंबर है जी। और आप चाहते हैं कि आपसे बात की जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जी मेरे पास नातख़्वाह मारिया निसार हैं सेट पे, उनकी तरफ जाऊंगी और अपने मेहमानों को भी खुशामदीद करूंगी। लेकिन अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब बैठे रोज़ाना की तरह, उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत आपको खुशामदीद। साथ ही बैठी हैं जी डॉक्टर शुमाइला ख़ान हैं ईसा लैब से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू शुमाइला, आप यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही सेट पर मेरे साथ अब आज के मेहमानों में हमारी बड़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एमिने हैं गज़ाला सैफ़ी, आप उनको हमारे टॉक शोज़ वगैरह में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। आज हमें अपने मधु के साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला सैफ़ी साहबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपको रमज़ान मुबारक। आपको खुशामदीद कहेंगे आपको सेट पे। नातख़्वाह मारिया निसार की तरफ जाऊंगी और मारिया से गुजारिश करूंगी कि बारगाह रिसालत में हदीयानात पेश करने की सादत हासिल करें। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के। आसमानों में हुकूमत है मेरे आका की, आसमानों में हुकूमत है मेरे आका की, कि चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं, चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में उनके बच्चों के वसीले से चले घर मेरा, उनके बच्चों के वसीले से चले घर मेरा। हम तो ज़हरा की
زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ماریہ نثار۔ اور میں علامہ سجاد شبیر صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ صاحب، آج بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے جی، اور مولا امام حسن علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، میں چاہوں گی سب سے پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ بہت شکریہ ادا۔ آج کا دن وہ ہے کہ سرکار دو عالم کے گھر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشی ہے، اور ایسی خوشی ہے کہ سرکار بہت خوش ہیں، اور مجھے امت مسلمہ بلکہ پاکستان کے مسلمانوں پہ حیرت بھی ہوتی ہے، اور میں سوچتا بھی ہوں کہ آج کسی معمولی سیاستدان کی برتھ ڈے آتی ہے یا کسی اور شعبے کی، تو خوب مبارکبادیں اور خوب مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آج کائنات کے اس شخصیت کی ولادت کا ظہور کا دن ہے جو ہو بہو شبیہ ہی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اتنی مشابہت تھی رسول اکرم سے امام حسن علیہ السلام کی کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رسول خدا تشریف لا رہے۔ اور امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں جس طریقے سے کھولی ہیں تو پہلی نظر جو ہے وہ اپنے نانا پہ جو ہے پڑی ہے، اور پہلی غذا جو آپ نے لی ہے وہ رسول خدا کی زبان اطہر ہے۔ تو جو معصوم پہلی نگاہ رسول اکرم پہ کرے اور زبان چوسے رسول اکرم کی، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کے علم کا، اس کے تقوی کا، اس کی پرہیزگاری کا، یہ وہ امام حسن ہیں جنہوں نے 25 حج جو ہے وہ پیادہ کیے تھے، اور جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا وہ حسن ہے کہ اگر اٹھے بھی تو امام ہے اور بیٹھے بھی تو امام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں بلکہ انگریزوں نے بھی آپ کی سخاوت کا جہاں ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ صبر جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ نے ایک وہ کارنامہ اسلام میں انجام دیا کہ اگر آپ وہ کارنامہ نہ کرتے تو امت مسلمہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی ہوتی۔ آج جو ہم یہ عقیقہ کرتے ہیں، یہ امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ 7ویں دن سرکار دو عالم نے کیا، اور بالوں جتنی چاندی دے کے یہ اس کے بعد سے یہ سنت قرار پائی کہ ہم جو ہے وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ کرتے ہیں اور بالوں کی جتنی جو ہے وہ چاندی دیتے ہیں۔ تو آج سیدہ کے گھر میں، رسول خدا کے گھر میں آج بڑی خوشی کا دن ہے، اور سرکار دو عالم مسرور ہیں، اور وہ شہزادے آئے ہیں، شہزادہ امن، جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ میرے بیٹے، دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کو جو ہے میں سرکار کے دولت قدے پہ چلا اور میں نے دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، کوئی چیز تھی گٹھڑی میں جسے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس گٹھڑی میں کون ہے؟ آپ نے کھولا تو دیکھا ایک شہزادہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی زبان اطہر اس بچے کے منہ میں دے دی، اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسن ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو یہ امام حسن کے مناقب ہیں، اور امام حسن کے یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی فضائل کا سمندر جو ہے ہم اتنے محدود سے وقت میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، مگر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن کائنات کی وہ شخصیت ہیں۔ آج 15 رمضان ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک شامی جو دیکھ رہا ہے آپ کو اور اسے معلوم ہے کہ آپ امام ہیں، وہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، اور گستاخی کرتا ہے۔ تاریخ طبری کہتی ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ گالیاں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور امام حسن امام ہوتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، آج طاقت نہ رکھتے ہوئے معاف کر دینا کمال نہیں ہے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا کمال ہے۔ امام حسن خاموشی سے سن رہے ہیں، جب وہ توہین کر کے تھک گیا تو معصوم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ اگر بھوکا ہے تو چل میں کھانا کھلاؤں، اگر زیادہ سفر نہیں ہے تو یہ اشرفیاں لے لو، اگر تھک گئے ہو سفر کر کے تو میرے گھر آرام کر لو، اور اگر سواری نہیں ہے تو میری سواری لے لو۔ یعنی وہ کر رہا ہے گستاخی، اور امام اس کے جواب میں کیا دے رہے ہیں۔ ہمیں تو آج کوئی دو جملے کوئی کہہ دے تو ہم اتنے ہائپر ہوتے ہیں کہ اس کی 7 نسلوں کو تک نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں کائنات کے تاجدار ہیں، امام ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، مگر کردار ایسا تھا کہ وہ شامی قدموں پہ گر پڑا اور گر کے کہتا ہے کہ جن کا امام اتنا سچا ہوگا ان کا دین کتنا سچا ہوگا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام ہیں جو آغوش رسالت میں جن کی پرورش ہوئی، شبیہ رسول ہیں، اور جن کے جو اٹھیں بھی تو امام ہیں، جو بیٹھیں بھی تو امام۔ واہ سبحان اللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا آج دن ہے، اور یقینی طور پہ ناظرین جس طرح سے ہم آج بات کر رہے ہیں اتنی بڑی ہستی کے حوالے سے، 15ویں رمضان کو ان کی ولادت ہوئی، اور جیسے کہ بھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے ہم دیکھتے ہیں اپنے جو تاریخ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا جو پورا خاندان ہے جس کو ہم اہل بیت اطہار بھی کہتے ہیں، تو یہ سارے لوگوں کی جو شخصیات ہیں اور ان سارے لوگوں کے جو اوصاف ہیں وہ اسی لیے دکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے گا۔ آج کے انسان میں نہ وہ صبر ہے، نہ وہ برداشت ہے، نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ ٹالرنس ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نہ حاصل کرنا چاہتا ہے مسلمان، بالکل ایسا ہی ہے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت کی لڑائی جھگڑا اور دنگل فساد ہر طرف یہی مچایا ہوا ہے، نہ کوئی بیٹھ کے تمیز سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی طریقے کی بات سمجھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان بس یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بس میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا۔ آپ جب تک آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے طور طریقوں کو اس طرح سے گزاریں کہ تھوڑی سی صبر اور برداشت تو پیدا کریں۔ ہر بندہ حسد، بغض، جلن اور لالچ اور حرص میں لگا ہوا ہے کہ بس سب کچھ مل جائے اور جلدی سے مل جائے۔ تو ہمارے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور سارے پیغمبر جو اور رسول اترے ہیں، وہ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت تگ و دو کی، بڑی مشقتیں کی، سب کچھ کیا، اور تب جا کے کچھ پایا۔ یہاں تو آج کل ایک 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے 10-12 سال کی زندگی میں ہی چاہتا ہے کہ سب کچھ مل جائے، اس کو ہر چیز مل جائے، اس کو فون بھی مل جائے، اس کو گیجٹس بھی مل جائیں، وہ اپنے ماں باپ سے ہر چیز کی فرمائش کرتا ہے، اس کو گاڑی بھی مل جائے، ہر قسم کے اس کو چیز مل جائے۔ ایسا ہی ہے آج کل تو یہ ہو گیا ہے نا، نہ کوئی محنت کرنا، اور کس طرح سے بس ایسے ہی مل جائے، ماں باپ کے پاس ہے بس پیسہ، وہ بچوں پر ٹرانسفر ہو گیا، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی تگ و دو کرنی ہے، نہ کوئی تپنا ہے کسی کام و کاج میں، بس ہر چیز بیٹھے بٹھائے دسترخوان میں مل جائے، یہ سارا معاملہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، بات کروں گی میں ڈاکٹر شمائلہ سے بھی۔ ڈاکٹر شمائلہ یہ بتائیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے
ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ روزے میں انسان جو ہے وہ آج جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہو گیا کہ بی پی لو ہو جاتا ہے ایٹ ٹائم، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے سحری میں جس کی وجہ سے جو ہے جو ہمارا روزہ ہے وہ افطاری تک ذرا ایکٹیولی گزر جائے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو روٹین ہے نارملی رمضان سے علاوہ ہم بہت زیادہ ہائی کارب یا ہائی پروٹین ڈائٹ استعمال کرتے ہیں یا ہائی ہیویلی کیفین ڈائٹ لیتے ہیں نا، تو یہی ہم سیم سحری میں بھی اس کے یوز ٹو ہوتے ہیں کہ ہم کافی ہے یا کوئی ڈرنکس ہیں یا کوئی ہائیلی جس میں شوگری سبسٹنس ہوتے ہیں وہ ان کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا اوور آل جو دن کی ہماری ایک پوری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سمجھے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد ایک باڈی کو ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمیں سحری میں کچھ ایسی چیزیں لینا چاہیے جس سے ہمارا 16 آورس تک ہماری جو فاسٹنگ کنڈیشن ہے، جو روزہ ہے، وہ بہتر گزر سکے. اس میں ہم فروٹس لے سکتے ہیں اچھے، ہم اس میں ایک اچھی جیسے اوٹ وغیرہ ہے، جس میں ڈیٹس وغیرہ ہیں، اس ٹائپ کی بسائڈ آف تھوڑی پروٹینک ڈائٹ لے سکتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں ایک اچھی انرجی مل سکے اور ہم سارا دن ایزیلی گزار سکیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، کیونکہ ڈاکٹر سے بھی پوچھنا ضروری ہوتا ہے، آپ کے سوالات جو آ رہے ہوتے ہیں، مزید بھی سوالات میں پوچھوں گی. اب میں ذرا اپنے مہمان کی طرف بھی جاتی ہوں. غزالہ سیفی صاحبہ، یقینی طور پہ خواتین، میں ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے سیٹ پر آ رہی تھی تو میں یہی سوال کر رہی تھی خواتین سے، ایک پروفیشنل لیڈی ہونے کے ناطے اور خاص طور پہ پالیٹکس میں ہونا، پھر گھر بھی چلانا بہت مشکل ہوتا ہے ساری چیزیں ایک لیڈی کے لیے، اور ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی مشکل ہے خواتین کا کہ کس طرح سے وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، ہر کچھ مینیج کرتی ہیں. ایک چیلنجنگ جاب ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس وقت تو پالیٹکس بہت عروج پر بھی ہے پہنچی ہوئی. سو کیسے ساری چیزوں کو آپ مینیج کرتی ہیں اپنی زندگی میں؟ دیکھیے، بہت شکریہ. یہ سوال تمام خواتین سے متعلق ہے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین یا گھر میں بھی جو خواتین ہاؤس وائفز بھی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ چینج آف روٹین ہوتا ہے رمضان کا. اور میرے خیال میں تو یہ ہمارے لیے تو بہتر ایک طرح سے ہو جاتا ہے کہ لنچ ہمیں نہیں کرنا، اور لنچ کی تمنا اور طلب بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، تو سحری کر کے اور پھر آپ نے افطار کرنی ہے. ہاں، مگر یہ ضرور مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب اگر کوئی افطار پارٹی ہو جائے اور دوسری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے علاوہ آپ کو پھر افطار پہ بھی موجود ہونا ہو، تو اس سے پھر تھوڑا سا گھر جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو مین ایسنس ہے رمضان کا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بھی کریں اور اپنے گھر کے جو چیزیں ہیں، ایک 1 یونٹ جو آپ کا اپنا ہے، جو فیملی سسٹم ہے، چاہے اس میں آپ جوائنٹ فیملی میں ہوں، چاہے آپ سنگل یونٹ فیملی کے اندر رہ رہے ہوں، اس وقت سب کی خواہشات، سب کی ضرورتیں سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، وہ موقع ملتا ہے آپ کو افطار اور سحری پہ اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے بات کرنے کا. ان کی وہ چیزیں جو شاید آپ کو 1 سال تک پتہ نہیں تھیں کہ اب اس بچے کو یا اس اپنے گھر کے آپ کے شوہر کو یا آپ کے بیٹے کو وہ اب چیزیں نہیں پسند اور اب کچھ اور چاہیے، تو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز جو میں اہم سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہے. روزہ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. تو جو ہم خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، مگر پیٹ میں اتنا ہی جائے گا جتنی اس کی ضرورت ہے. تو ہمیں اسی حساب سے اہتمام کرنا چاہیے. اور اس وقت ان لوگوں کا، کیونکہ اس وقت اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہیں، بہت سارے لوگ تو آٹے کی ایک تھیلی نہیں لے پا رہے، جو کہ ایک بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک زندگی کی. ہمارے معاشرے میں تو روٹی ضروری ایک کھانے کا حصہ ہے. تو ہمیں اپنے اطراف میں ضرور دیکھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے. جو آپ کے گھر میں ملازمین ہیں، جو آپ کے آتے جاتے ہیں، ان کا خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، مہنگے کپڑے، مہنگی چیزیں عید کی، ان کو ذرا کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو ہیو ٹو گو اہیڈ اینڈ ہیلپ ادرس ایٹ دس، اس موقع پہ جہاں پہ مسائل ہیں اور معاملات ذرا مشکل ہیں عوام کے لیے. تو یہ ہے تو مسئلہ، مگر رمضان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سہل کر دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور ہر رمضان جو ہماری زندگی کا آتا ہے وہ ہمیں ایک نیا سبق دے کے جاتا ہے.
صحیح کہا آپ نے، اور بہت صحیح بات کی کہ اس وقت حالات بہت خراب ہے اور ہمیں سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگ کی اپنے ارد گرد مدد کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی نفسانی خواہشات کو سیٹ اسائڈ کر کے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک پہ بھی جانا ہے، ہم نے کمرشل بریک ہے تو ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔